बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुनज़्ज़म बरीन और आज हम डिस्कस करेंगे आपके कोर्स टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ 8654 के यूनिट नंबर 1 के ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक को। ये सब टॉपिक है इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड इफ़ेक्टिव टीचर्स। स्टूडेंट्स, हर टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती, इसी तरह से हर टीचर इफ़ेक्टिव टीचर नहीं होता। टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ ख़ास प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और इसी तरह से एक इफ़ेक्टिव टीचर में कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मल टीचर्स में नहीं होती, कम होती हैं, या उस तरह से नॉर्मल टीचर उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते इन अ क्लासरूम सेटिंग। जी, तो अगर हम इफ़ेक्टिव टीचिंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो इफ़ेक्टिव टीचिंग बेसिकली वो टीचिंग है जिसमें मैक्सिमम इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है, जिसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम लर्निंग होती है। यानी हम उस टीचिंग को इफ़ेक्टिव टीचिंग कहेंगे जहाँ एक टीचर जो उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, टीचर इज़ एबल टू अचीव दोज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अप टू द मैक्सिमम लेवल, and there is learning for each and every student. Each and every student is able to learn the concept that teacher is teaching in the classroom. Effective teachers instruct so effectively that students become highly motivated and they take charge of their learning. तो अगर हम effective teaching के principles की बात करें तो चूँकि इफ़ेक्टिव टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें मैक्सिमम लर्निंग होती है, तो इसका पहला प्रिंसिपल ये है कि इसमें स्टूडेंट्स की फुल इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी इफ़ेक्टिव टीचर्स इंस्ट्रक्ट सो इफ़ेक्टिवली दैट स्टूडेंट्स बिकम हाईली मोटिवेटेड, दे आर मोटिवेटेड टू लर्न, दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे आर पुटिंग देयर फुल एफर्ट्स टू लर्न। ठीक है, तो वो एक फोर्सफुल लर्निंग नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स आर विलिंग, दे आर मोटिवेटेड एंड दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। दूसरी इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है कि इफ़ेक्टिव टीचर्स मेक एफर्ट्स टू सेट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर नॉट फीलिंग बर्डनड, दे आर नॉट फीलिंग बीइंग फोर्स्ड, बट उनको एक बड़ा प्लेजेंट, उनको एक बड़ा फ्रेंडली, एक बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल रहा होता है जिसमें वो इमोशनली, फिज़िकली, कॉग्निटिवली दे आर फीलिंग चैलेंज्ड कॉग्निटिवली, येट वेरी सिक्योर एंड वेरी वेरी सेफ। तो एक टीचर कभी भी, एक इफ़ेक्टिव टीचर, इसका मतलब क्या है? एक इफ़ेक्टिव टीचर कभी भी थ्रेटनिंग एटीट्यूड नहीं रखता, बल्कि स्टूडेंट, और देखिए ये सारी करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इंटरमिंगल्ड हैं। अगर वो थ्रेटनिंग एटीट्यूड रखेगा तो ऑन वन हैंड स्टूडेंट विल नॉट बी फीलिंग सेफ, एंड ऑन द अदर हैंड दे विल बी लूजिंग देयर मोटिवेशन लेवल। द थर्ड इम्पॉर्टेंट characteristic is that for effective learning, continuous monitoring is very important. Teacher is monitoring continuously, teacher is observing the student, teacher is assessing the student, और वो साथ साथ स्टूडेंट को उनकी लर्निंग के हवाले से वो स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है कि ओके, यहाँ पे ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे लर्निंग को इस तरह से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। सो टीचर इज़ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फीडबैक थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये एक दफ़ा इफ़ेक्टिव लर्निंग स्टार्ट हो गई तो ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, बल्कि टीचर हैज़ टू इंश्योर इन ईच एंड एवरी सेटिंग दैट टीचिंग इज़ इफ़ेक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन एन इफ़ेक्टिव वे। Okay, then another very important thing is that teacher pays special attention on building relationships. उस क्लासरूम में बड़ा खूबसूरत एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप और स्टूडेंट के आपस में रिलेशनशिप्स, उसमें एक बड़ी खूबसूरत कोऑपरेशन, उसमें बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस देखे जा सकते हैं।
اور اگر کمپٹیشن ہو بھی تو وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے. ان ہیلدی کمپٹیشن، لیگ پولنگ، یہ چیزیں اس طرح کے کلاس روم میں نہیں ہوتی. اسی کلاس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ افیکٹو ٹیچنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ ہیلدی انوائرمنٹ ہو، اسٹرانگ پازیٹیو ریلیشن شپس ہوں، موٹیویشن آف اسٹوڈنٹ ہو، اور سب سے بڑھ کے کنٹینیوس فیڈ بیک پرووائڈ کی جا رہی ہو. Another very important aspect of effective teaching is that teacher cares about helping students to do the best that they are able to do. ہر اسٹوڈنٹ کا ایک ابیلٹی لیول ہے اور ٹیچر ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ ہائیلی موٹیویٹ ہو کے اپنے اس میکسیمم ابیلٹی لیول کے اکارڈنگلی پرفارم کرنے کی کوشش کرے. وہ ان کو کبھی بھی اپنی ابیلٹی لیول سے نیچے نہیں رکھے گا. سیٹنگ ہائی ایکسپیکٹیشنز، اونچے اونچے خواب دکھانا اور ان خوابوں کے لیے پھر اونچی پرواز کی کوشش کرنا، یہ اسٹوڈنٹ میں انکلکیٹ کر دیتا ہے ایک افیکٹو ٹیچر. ایک اور بہت امپارٹنٹ پرنسپل افیکٹو ٹیچنگ کا یہ ہے کہ ٹیچر انڈرسٹینڈس اینڈ ایڈجسٹ. ٹیچر انڈرسٹینڈ کہ اس کی ٹیچنگ میتھڈ کو اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو چینج کر سکیں اس کے ٹیچنگ میتھڈ کے اکارڈنگلی. آبویسلی یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو ایک اچھا ٹیچر انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اوکے یہاں میرا ٹیچنگ میتھڈ، یہاں میرا وے آف ٹیچنگ، یہاں میری انسٹرکشنل پریکٹس یا میری انسٹرکشنل اسٹریٹجی اسٹوڈنٹ کے لیول کے، ان کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں تھی، سو آئی نیڈ ٹو ایڈجسٹ. تو ٹیچر اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. افیکٹو ٹیچنگ کی ایک اور نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ ٹیچر ڈسیمینیٹ سرفیس نالج اینڈ پروموٹ ڈیپر لرننگ. ہر چیز ٹیچر ایک بنی بنائی شکل میں اسٹوڈنٹ کے سامنے پریزنٹ نہیں کر دیتا، بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی کیوریاسٹی کو انہینس کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیپر لرننگ کی طرف خود جاتے ہیں. They want to learn more and more and more because they are curious enough to know something in deeper way. تو ٹیچر ان کی تجسس کو بڑھا کے، ان کی موٹیویشن لیول کو بڑھا کے، ان کی ڈیپر لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے. اینڈ اسٹوڈنٹ آر willingly trying their best کہ ان کو میکسیمم لرننگ ہو سکے. ٹھیک ہے. اینڈ افیکٹو ٹیچنگ میں ہمیشہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی نہیں رہتی کہ وہ لرننگ کو ہر وقت وہ خود ہی لرننگ کو انیشیٹ کرے اور خود ہی لرننگ کو انشور کرتا رہے، اور ایک پش والا فیکٹر نہیں ہوتا، بلکہ گریجولی ٹیچر کیا کرتا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کو ریلیز کرتا چلا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ میں سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کو پروموٹ کرتا چلا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یوں اپنی لرننگ کا آہستہ آہستہ وہ خود ہی دے آر ایبل ٹو ٹیک چارج آف دیئر اون لرننگ، دے آر ایبل ٹو مانیٹر دیئر اون لرننگ، دے آر ایبل ٹو ایڈجسٹ دیئر اون لرننگ. تو یوں آہستہ آہستہ گریجولی ٹیچر کی رسپانسبلٹی ریلیز ہو جاتی ہے. دیکھو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھائیں. تو جب آپ ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جو سکھانے والا ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو آہستہ آہستہ سے کم کرتا چلا جاتا ہے تاکہ الٹیمیٹلی ایک سیکھنے والا ایک پرفیکٹ ڈرائیور بن جائے. سیم از دا کیس ود ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ایک افیکٹو ٹیچر بھی کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی رسپانسبلٹی کو کم کرتا چلا جاتا ہے تاکہ ایک اسٹوڈنٹ سیلف ڈائریکٹڈ اور لائف لانگ لرنر بن جائے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک افیکٹو ٹیچر کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، یا ایک افیکٹو ٹیچر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو افیکٹو ٹیچ کرنے کے قابل بناتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں پلرز آف افیکٹو ٹیچنگ. اگر ہم دیکھیں تو افیکٹو ٹیچنگ کی بنیاد 3 بنیادی پلرز پہ ہے. ان میں سے ایک پلر ہے نالج، دوسرا ہے اسکلز، اور تیسرا ہے ڈسپوزیشنز. یعنی اگر مجھے نالج نہ ہو، فار ایگزامپل جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں مجھے خود ہی یہ نہ آتا ہو،
تو obviously I will not be able to teach. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر مجھے پڑھانے کا طریقہ نہ آتا ہو, مجھے اسکلس نہ آتے ہوں, مجھے پلان کرنا نہ آتا ہو, تو مجھے نالج ہے بھی تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیچ ان اے گڈ وے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرٹن بیہیویئر پیٹرن, سرٹن ڈسپوزیشنس بھی ریکوائرڈ ہیں. ایک افیکٹو ٹیچر فار ایگزامپل, اگر میرے اندر ایمپتھی نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ مائی اسٹوڈنٹ, تو ایسی صورت میں بھی میں افیکٹو ٹیچر نہیں ہو سکتی. سو یہ 3 وہ بنیادی پلرز ہیں جو افیکٹو ٹیچنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, جو ان کی وجہ سے افیکٹو ٹیچنگ پاسبل ہو سکتی ہے. اور یہ 3 پلرز کون سے ہیں؟ نالج, اسکلس اینڈ ڈسپوزیشنس. اب ہم ان پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جی, تو جو پہلا پلر ہے وہ ہے نالج. یہ بڑی آبویس سی بات ہے, یہ بڑی سامنے کی بات ہے کہ جو بات کسی کو خود پتہ نہ ہو وہ کسی دوسرے کو اسے پڑھا نہیں سکتا. تو یوں نالج کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ ایک پری ریکویزٹ ہے ٹو افیکٹولی ٹیچ, تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن کیا نالج صرف اس کانٹینٹ کا نالج ہونا افیکٹولی ٹیچ کرنے کے لیے پاسبل ہے, انف ہے؟ دا آنسر از نو. اکارڈنگ ٹو ریسرچ, جب آپ افیکٹولی ٹیچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک افیکٹو ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 5 طرح کا نالج ہونا ضروری ہے, جس میں سب سے پہلے آتا ہے نالج آف سیلف. یعنی ایک ٹیچر کو سب سے پہلے تو اپنا نالج ہونا ضروری ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی خود شناسی آپ کو حق شناسی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو نہ جانتا ہو وہ دنیا کو جاننے کا کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا, وہ دنیا کی کسی اور سبجیکٹ کو جاننے کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا. تو ایک ٹیچر کو اپنا نالج ہونا بہت ضروری ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. رب کو بھی پہچان ہم اسی صورت میں سکتے ہیں جب پہلے ہم اپنی معرفت رکھیں, اپنے آپ کو جانتے ہوں, اپنے آپ کو پہچانتے ہوں. تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے, اور ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے اس سے پہلے ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے. تو نالج آف سیلف میں آپ یوں سمجھیں کہ کم از کم اس لیول تک کا نالج کہ مجھے پتہ ہو کہ میری کمزوریاں کیا ہیں اور میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میری چیلنجز کیا ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ میں اپنی اسٹرینتھس کو بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کر پاؤں گی, اپنی ویکنیسز کو میں کسی طرح سے میک اپ کر پاؤں گی, اور ایسی صورت میں افیکٹو ٹیچنگ انشور ہو سکے گی. دین این ادر ٹائپ آف نالج از نالج آف دا اسٹوڈنٹس. دیکھو, ٹیچنگ لرننگ پروسیس کوئی روبوٹک پروسیس نہیں ہے, بلکہ چونکہ یہ ایک ہیومنسٹک پروسیس ہے, یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے جس میں ہیومن بینگز انوالو ہیں, اور اس میں ایموشنز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. تو اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں لیکن آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں جانتے تو آپ افیکٹو ٹیچنگ کبھی بھی انشور نہیں کر سکتے. اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حد تک جاننا کہ ان کا فار ایگزامپل لرننگ اسٹائل کیا ہے, ان کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے, ان کا آئی کیو کتنا ہے, ان کی ایبلٹی کیا ہے, ان کی بیک گراؤنڈ نالج کیا ہے, یہی چیزیں ایک ٹیچر کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی انسٹرکشن کو ایسے پلان کر سکے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی نیڈس, ان کی ریکوائرمنٹس کے الائنڈ ہیں. ٹھیک ہے. دین نالج آف دا کانٹینٹ. اپنے آپ کو بھی جانتے ہوں, اسٹوڈنٹس کو بھی جانتے ہوں, لیکن جو پڑھانا ہے وہ نہ جانتے ہوں تو بات نہیں بنے گی. تو ایک ٹیچر کے لیے, ایک افیکٹو ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اسے سیلف کا نالج ہو, اپنے لرنرز کا نالج ہو, وہاں اسے جو کانٹینٹ اس نے پڑھانا ہے اس پہ بھی اسے فل کمانڈ ہو, اس کی ماسٹری ہو, اور وہ اس کانٹینٹ کو بہت اچھی طرح سے اس کا نالج رکھتا ہو. اچھا, عموماً یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک کانٹینٹ کو پڑھانے کے لیے کتنا نالج ہونا ضروری ہے, یا ایک اچھے ٹیچر کو کانٹینٹ کا کتنا نالج ہونا ضروری ہے. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول.
لیکن جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں اس کو آپ ہر طرح سے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. اور بلکہ یوں کہیے کہ a good teacher needs to know something about everything and everything about something. یعنی آپ کا جنرل نالج اتنا اچھا ہو کہ آپ چیزوں کو ریلیٹ کر پائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایک کوئی ایریا آف اسپیشلائزیشن ایسا ہو جس پہ آپ کو فل کمانڈ ہو، جس کے بارے میں یو آر ایبل ٹو کلیم کہ آپ اس کے بارے میں ہر چیز جانتے ہیں. اوکے، دین نالج آف دا کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. کانٹیکسٹ کے نالج میں اگر ہم دیکھیں تو نالج آف دا کانٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کی امیجیٹ انوائرمنٹ کو جانتے ہوں، تاکہ ہم ریلیونٹ ایگزامپلس دے سکیں، تاکہ ہم الائن کر پائیں اپنی انسٹرکشن کو ود امیجیٹ انوائرمنٹ اینڈ ود پریکٹیکل لائفز آف دا اسٹوڈنٹس. Then knowledge of the overall society is also very important because you are preparing human beings for a certain society. اور اس سوسائٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس سوسائٹی کے نارمز اور ویلیوز کیا ہیں، ان کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. جی، تو سیکنڈ امپورٹنٹ پلر از اسکل، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ از این آرٹ ایز ویل ایز اے سائنس. سائنس کی اس لیے ہے کہ یہ سرٹن نالج پہ بیس کرتی ہے، اور آرٹ اس لیے ہے کہ یو ہیو ٹو اپلائی دیٹ نالج ان سم انوویٹیو وے ان ایوری کلاس، اور اس کے لیے سرٹن اسکلس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اچھا ٹیچر، ایک افیکٹو ٹیچر وہی ہوگا جو اسکلفل ہوگا. اگر ہم ایک افیکٹو ٹیچر کے لیے اسکلس کی بات کریں تو دا لسٹ از کوائٹ لانگ، لیکن اگر ہم ان کو اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو کم از کم 4 سیٹس آف اسکلز آر ویری امپورٹنٹ، جس میں سب سے پہلے ہے پلاننگ اسکلس. آپ کو بہت آپ یو نیڈ ٹو بی ویری اسکلفل کہ آپ پلان کر سکیں، آپ فورسی کر سکیں کسی سچویشن کو، اس کے اکارڈنگلی پلان کر سکیں. مینیجنگ اسکل، جو آپ نے پلان کیا ہے اس کو آپ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پراپر امپلیمنٹ کر سکیں، اس کی اچھی مینجمنٹ کر سکیں. دین اسیسمنٹ اسکلز آر ویری امپورٹنٹ بیکاز جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ افیکٹو ٹیچنگ میں تو کنٹینیوس مانیٹرنگ از امپورٹنٹ. تو آپ کی اسیسمنٹ بوتھ ان فارمل وے اینڈ ان انفارمل وے شوڈ بی ویری گڈ. آپ اتنے اسکلفل ہوں، یو آر اے کین آبزرور، یو کین آبزرو دا اسٹوڈنٹ، اور اس آبزرویشن سے آپ انفر کر سکتے ہیں کہ لرننگ ایک ڈیزائرڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا نہیں. اسی طرح سے اگر آپ فارمل اسیسمنٹ کی بات کریں تو آپ اسیسمنٹ کے ٹولز، ٹیکنیکس کو بہت اچھی طرح سے اپلائی کر سکتے ہوں. اس سے جو ڈیٹا آئے اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کر سکتے ہوں، اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ کچھ انفر کر سکیں، کچھ فائنڈنگز لے سکیں، اور اس کی بیس پہ آپ اپنی فیوچر ٹیچنگ کو امپروو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. ایک افیکٹو ٹیچر ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، اور اس کے لیے اس میں لیڈرشپ اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. لیڈرشپ اسکلز میں بے شمار اسکلز، یہ ایک سیٹ آف اسکلز ہے جس میں کمیونیکیشن اسکلز، آپ کی نیگوسیشن اسکل، آپ کی دوسروں کو انسپائر کرنے کی اسکل، آپ کی سیٹنگ گول کی اسکلز، یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو اچھی ٹیچنگ کے لیے جہاں نالج بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں ایک ٹیچر میں ان اسکلز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. The third pillar is about dispositions. آپ کے پاس نالج بھی ہو، آپ کے پاس اسکل بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سرٹن ایسے بیہیویئر پیٹرنس بھی ہونے چاہیے، ایسی ہیبٹس بھی ہونی چاہیے جو آپ کو ایک اچھا ٹیچر بنائیں، اور جن کی وجہ سے یو آر ایبل ٹو اسٹینڈ آؤٹ. آپ دوسروں میں آپ الگ نظر آئیں کہ یہ واقعی ایک افیکٹو ٹیچر ہے، یا یہ ٹیچر بہت اچھا پڑھاتا ہے. اب آپ دیکھو، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ویسے ہی اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. مثلاً بینگ آنیسٹ ریگارڈلیس آف پروفیشن. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایک اچھی ڈسپوزیشن یہ ہے
کہ آپ اسے پوری آنیسٹی کے ساتھ کریں، آپ اس میں اپنا پورا انپٹ دینے کی کوشش کریں. دین بینگ پنکچوئل، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کام کریں لیکن آپ میں ایک اچھی ڈسپوزیشن یہ ہے کہ یو شوڈ بی ویری ویری پنکچوئل، ٹھیک ہے. دین یو آر ڈیووٹیڈ، ٹھیک ہے، پھر آپ بہت ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ کچھ تو ایسی پرسنل ڈسپوزیشنس ہیں جو ریگارڈلیس آف پروفیشن ہر اچھے انسان کے لیے ضروری ہیں، اور جو کچھ ڈسپوزیشنس ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہیں وہ ایک اچھے ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈسپوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کسی پروفیشن میں بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اگر ہم ٹیچنگ پروفیشن کی بات کریں تو کچھ پروفیشنل ڈسپوزیشنز ایسی ہیں جو ایک افیکٹو ٹیچر میں ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل، یو نیڈ ٹو بی اے ویری گڈ لسنر، یو نیڈ ٹو ہیو ایمپتھی، ٹھیک ہے، آپ ایمپیتھیٹک ہیں، آپ ایک بہت اچھے لسنر ہیں، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، آپ ویل وشر ہیں اسٹوڈنٹ کے. اور یہ اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے کہ آئیڈینٹیفائی 5 پرسنل ڈسپوزیشنز اینڈ 5 پروفیشنل ڈسپوزیشنز جو آپ کے خیال میں کسی ایک ٹیچر کو بہت اچھا افیکٹو ٹیچر بناتی ہیں. اچھا، اب اس کے بعد سوال ڈیفینیٹلی آپ کے دماغوں میں یہ اٹھے گا کہ ہم یہ تینوں طرح کی چیزیں کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر میں یہ ہیں، یا جیسا کہ انشاءاللہ آپ لوگ فیوچر میں ٹیچرز بننے جا رہے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ چیزیں کس طرح سے ہمارے اندر آ سکتی ہیں. دا آنسر از تھرو پراپر ٹریننگ. ایک طرف تو ہمارے جو ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز ہیں، ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں، ان کے تھرو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ میں یہ سکلز، آپ میں یہ نالج اور یہ ڈسپوزیشنز آپ میں انکلکیٹ کی جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے اندر پیشن ہو فار ٹیچنگ اور آپ ایک اچھا ٹیچر بننے کی آپ کے اندر آپ کے دل میں خواہش ہو، تو آبویسلی تب بھی آپ ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ان سکلز کو خود بھی اسیس کریں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. یہ اچھی ڈسپوزیشنز آپ اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور نالج تو ہمیں ہر لمحہ نالج کا والیوم اتنا زیادہ ہے کہ وہ نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ ان ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ. تو ہمیں ہر لمحہ اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ افیکٹو ٹیچنگ اور افیکٹو ٹیچر کا کانسیپٹ آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو افیکٹو ٹیچر بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.